बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा शौहर सुनार था। घर वापस आते एक बैग लाता और इसे कोने वाली अलमारी में रखकर अलमारी को ताला लगाता और रात बार बार उठकर अलमारी को देखता। मैं पूछती तो घबरा कर कहता इसके अंदर कीमती सामान है, लेकिन मुझे भी अलमारी के पास ना जाने देता। जब एक बार इस अलमारी का ताला खुला हुआ था और मैं बंद करने लगी तो देखा अंदर रखा बैग हिल रहा है। मैंने तजस्सुस के मारे जल्दी से वो बैग निकाला, लेकिन यूं ही इसे खोला मेरे सर पे आसमान टूट पड़ा, क्योंकि इसके अंदर शोहर ने तीन मेरा नाम मुकद्दस है। जब मैं पैदा हुई तो सबसे ज़्यादा खुशी मेरे अब्बा को थी। उन्होंने मेरा नाम मुकद्दस रखा। मेरे अब्बा एक स्कूल में चपड़ासी थे, लेकिन एक घर वापस आते हुए एक तेज़ रफ्तार आती गाड़ी ने टक्कर मारी और मौके पर ही अब्बा जान की जान चली गई। गाड़ी वाले ने एक बार भी न सोचा कि जिसको टक्कर मारकर वो भाग रहा वो किसी का शौहर, किसी का बाप होगा। पर कौन किसी की परवाह करता है इस दौर में। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। बाप का साया औलाद के लिए एक तहफ़्फ़ुज़ का साया होता है। जब बाप ना रहे तो ठोकरें आपका मुकद्दर बन जाती हैं। कोई आकर पूछने वाला नहीं होता। सगे रिश्ते भी पराये हो जाते हैं। भाई सारा दिन आवारा दोस्तों के साथ घूमता, घर ना आता। अम्मा इसको ढूंढ कर घर लाती। वो किसी की नहीं सुनता। और एक दिन अम्मा को सोने की बालियां थीं जो किसी ज़माने में उन्होंने बनाई थी, और जैसे मैं पैदा हुई अम्मा ने उतार कर रख दी कि मेरी बेटी के काम आएंगी। एक दिन भाई बालियां चुरा कर ले गया। शाम को अम्मा ने देखा तो बालियां वहाँ नहीं थी। अम्मा और मैं सारा घर छान मारा और अम्मा को यकीन हो गया कि भाई ने चोरी की होंगी, क्योंकि वो पहले से भी घर की चीज़ें चोरी करता था। अम्मा रोती रही, कितने अच्छे बाप का बेटा और कैसे काम शुरू कर दिए। शाम को भाई घर आया, उसके पास न्यू मोबाइल था। अम्मा ने पूछा कहाँ से आया, तो उसने कहा दोस्त ने गिफ्ट किया। उस दिन अम्मा ने भाई को बहुत मारा और गुस्सा होकर घर से ही चला गया। मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और अब कॉलेज जाना चाहती थी, पर घर के हालात की वजह से पढ़ाई जारी ना रख सकी। मुझे लोगों की पहचान नहीं थी, पर कहते हैं ना कि जब आपको ज़माने की ठोकरें लगती हैं ना, तब आपको लोगों की पहचान हो जाती है। वक्त सबसे बड़ा उस्ताद होता है, जो हमें ज़िंदगी के बहुत से सबक सिखा देता है। मैं मोहल्ले के बच्चों को ट्यूशन देना शुरू कर दी। पहले भी देती थी, पर अब ज़्यादा देने लगी। मेरी तालीम मैट्रिक थी। मैंने सोचा ट्यूशन के पैसों से अपनी तालीम दोबारा से शुरू कर लूँगी, पर गरीब लड़कियों के ख्वाब बस ख्वाब ही रह जाते हैं। मैं सब मोहल्ले से बाहर बच्चों को पढ़ाने जाने लगी, लेकिन इतने पैसों से घर चलता था। भाई घर से निकला था, 4 माह हो गए थे, लेकिन वो वापस नहीं आया। अम्मा कई बार इसके पास गई कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, अगर गुस्से में कुछ कह ही दिया तो नाराज़गी अच्छी नहीं होती, हालात ख़राब है। हम माँ बेटी का तुम्हारे सिवा कौन है। पर वो घर ना आता, बाहर दोस्तों के साथ बैठा रहता और अम्मा इसको इसकी राह तकती रहती। कई कई दिन खाना ना खाती, पर अब शायद अम्मा को भी सब्र आ गया। शायद ये था कि चलो जहाँ भी है खुश तो है ना। अम्मा कहती हैं कभी तो इंसान बनकर लौट आएगा। मुझे ज़िंदगी के हर मोड़ पर बाप की कमी महसूस हुई। हर बार सोचा काश भाई सब संभाल लेता तो आज हमारी ज़िंदगी ऐसे ना होती, पर वो बाहर फिरता रहता, इसे हमारी कोई परवाह न थी। जब आपके सके रिश्ते इतने बेहुस, तो आपका दिल इनसे चाट हो जाता है। वो कुछ भी कर लें, कभी दोबारा हमारी नज़र में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो कभी पहले हुआ करता था। एक दिन मैं ट्यूशन पढ़ाकर घर वापस आ रही थी तो भाई ने मेरा रास्ता रोका और मुझसे पैसे मांगने लगा। जब इनकार किया तो मुझसे मेरा पर्स छीन लिया और सारे पैसे निकाल लिए। भाई से बहुत कहा माँ बीमार रहती है, आपको तो कोई फिक्र नहीं, अब ये पैसे भी मुझसे ले लिए तो हम माँ बेटी कैसे गुजारा करेंगी। भाई ने पैसे निकाल कर पर्स मेरे मुंह पर मारा और चला गया। मैं रोती हुई घर आई। अम्मा आकर बताया आपके बेटे ने मेरे साथ ये किया, मेरे पैसे छीन लिए। बचाए भाई को कुछ कहने के कहती चलो कोई बात नहीं, भाई है तुम्हारा, हो सकता है उसे ज़रूरत हो पैसों की, तुम जहाँ जाती हो इससे मज़ीद पैसे उधार लेना, मेरी दवाई भी ख़त्म होने वाली है। मैं इस दिन कमरा बंद करके खूब रोई। अम्मा ने बजाय मेरा साथ देने के फिर से अपने बेटे की तरफदारी की। मैं सारा सारा दिन इन चंद पैसों के लिए जलील होती हूँ और किसी को कोई कदर नहीं। जब छोटी थी तब भी अम्मा मुझसे चीज़ें लेकर भाई को देती, कहती बड़ा भाई है तुम्हारा, और तब अब्बा बहुत कहते कि एक दिन यही बेटा तुझे बेघर करेगा, उसको तुम खुद अपने हाथों से बिगाड़ी, इस पर जिम्मेदारी डालो, इसे एहसास दिलाओ। पर अम्मा कहती अभी इसकी उम्र ही क्या है, जब वक्त आया तो खुद ही अपनी जिम्मेदारियों को समझ जाएगा। माएँ बड़ी दुआएं और मिन्नतों से बेटे मांगती हैं, चाहे वो बड़ा हो, आपको ही दर्द दे, ठोकरे दे,
اور ٹھوکریں کھانے پہ مجبور کر دے۔ رشتے اپنے ہوں یا غیر، اگر ان میں احساس ہو تو بہت قیمتی۔ ایک دن میں جیسے گھر آئی تو اماں بے ہوش پڑی تھی، میرے ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ کبھی بھاگ کر گھر سے باہر دیکھتی کہ کوئی مدد کو پکاروں، اور کبھی اماں کو دیکھتی جیسے تیسے کر کے اماں کو ہاسپٹل لے گئی۔ ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے، جتنے پیسے پاس تھے سب لگ گئے۔ اماں کی دوائی لے کر گھر آ گئی۔ مجھے اپنی زندگی بہت مشکل لگ رہی تھی، پر جینا پڑ رہا تھا، چاہے رو کر چاہے ہنس کر۔ اماں کی طبیعت سن کر بھی بھائی گھر نہیں آیا، اور ہمارے رشتے دار تو وہ تو نام کے تھے۔ ٹیوشن کے پیسوں سے کچھ نہیں بن پا رہا تھا۔ میں 1 گھنٹہ پہلے گھر سے پیدل نکلتی تاکہ مجھے رکشہ نہ لینا پڑے اور پیسے بچ جائے۔ میں تھک جاتی، پر مجھے زندگی کی گاڑی کا پہیہ چلانا تھا، اور میں خود کو گھسیٹتی جا رہی تھی، جس میں اکثر میں خود زخمی ہو جاتی۔ یہاں ٹیوشن جاتی، وہاں پڑھانا میری مجبوری تھی، اور جب آپ کو مجبوری ہو لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ میری غریبی کا، مجبوری کا اس گھر کے مالک نے فائدہ اٹھانا چاہا، اور میں اس کے سر پہ گلدان مار کر آ گئی۔ دل کرتا میں خود کو ختم کر لوں، یا کہیں ایسی جگہ چلی جاؤں جہاں کوئی بھی نہ ہو، کسی کی کوئی آواز میرا پیچھا نہ کرے، پر ایسا نہیں ہو سکتا تھا۔ میرے اوپر میری ماں کی ذمہ داری تھی، مجھے ان کے لیے جینا تھا۔ پتہ نہیں لوگ ایسے کیوں ہوتے ہیں، کتنے ہوس پرست، ان کا دل ایک پل کے لیے بھی نہیں ڈرتا کہ جو کچھ کر رہے ہیں ہمارا رب دیکھ رہا ہے۔ ایک لڑکی کے لیے گھر سے باہر نکل کر کمانا آسان نہیں ہوتا، بہت کچھ چپ چاپ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اب ہر روز مختلف گھروں کے چکر لگاتی، 1-2 گھروں میں بچوں کو ٹیوشن پڑھانے کا موقع مل گیا، پر فیس کم دے رہے تھے۔ میرے لیے یہ بھی غنیمت کی کہ مجھے 4 سال ہو چکے تھے میٹرک کیے ہوئے۔ سوچا تھا ٹیوشن کی فیس سے کتابیں لے لوں گی، پر اماں کی بیماری دن بدن بڑھتی جا رہی تھی، اور اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا جس پر چل کر اپنی غربت کو ختم کر سکتی۔ ایک دن اپنی دوست کے گھر گئی، اور اس کے پاس بہت ساری عورتیں کپڑا سلائی کرنے آتی۔ اس کی اماں اور بہنیں سب مل کر اچھا سلائی سینٹر چلا رہی تھی۔ اس سے کہا کہ جو عورتیں آتی ہیں اگر تم ان کو کہہ دو کہ اپنے بچے میرے پاس بھیج دیا کریں ٹیوشن کے لیے۔ پر وہ تو بدلی ہوئی تھی، اس نے نہ مجھے اندر آنے دیا اور نہ ہی میری بات سنی، بلکہ میرے منہ پر دروازہ بند کر دیا۔ لیکن ایک چیز جو میرے ذہن میں کلک ہوئی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی بالیاں تھیں جو میری ماں کی محنت کی تھی، لیکن اس کے پاس کیسے آئی؟ بس سوچا ہو سکتا ہے اس نے خود بنائی ہو، آخر کو اچھا خاصا کما رہی ہے۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتی گھر پہنچی تھی۔ ہر روز ایسے ہی گزر جاتا، مجھے کچھ کرنا تھا جس سے ایسے حالات کو بدل سکتی۔ اماں مجھے کہتی تم مجھے کہیں چھوڑ تو نہیں دے گی، اور رونے لگتی۔ میں ان کو حوصلہ دیتی، اماں آپ کے پاس ہوں اور ہمیشہ رہوں گی، کبھی نہیں چھوڑوں گی۔ اماں کہتی کل کو تمہاری شادی تو کرنی ہے نا، آخر کب تک میرے لیے شادی نہیں کرو گی؟ لڑکیوں کے تو 1000 خواب ہوتے ہیں، ان کو تو دلہن بننے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ اور میں اماں سے کہتی میرا ایسا کوئی شوق نہیں، ایسے شوق ایسی خواب ان لڑکیوں کے لیے ہوتے ہیں جن کے پاس ان کا بھائی ہو، باپ ہو۔ میری جیسی لڑکیاں جن پر ان کے گھر کی ذمہ داریاں ہوں، وہ خواب دیکھنا چھوڑ دیتی ہیں۔ میں ہارنا نہیں چاہتی تھی، پر کبھی کبھی ہم اتنے بے بس ہو جاتے کہ ہمارا دل کرتا ہے کوئی کندھا میسر ہو جسے لگ کر اپنا دکھ کم کر سکیں، اس کو بتا سکے ہم کتنی تکلیف میں ہیں۔ مجھے اب تو یاد بھی نہیں رہا آخری بار کب ہنسی تھی۔ میں بہت بدل چکی تھی، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہنستی تھی، بہت سے خواب تھے سب ٹوٹ گئے۔ اب تو چہرے پر ایک سختی آ گئی تھی۔ سب میرے چڑچڑپن اور غصے سے واقف تھے، لیکن ان کے پیچھے کی وجہ کون جان سکتا تھا؟ جن تکلیفوں سے میں گزر رہی تھی وہ سب میرا رب جانتا تھا۔ میرے پاس کوئی ہنر بھی نہیں تھا جس کے ذریعے پیسے کما لیتی۔ 2 دن ہو گئے تھے، گھر سے کھانے کو بھی بہت ختم سب ہو چکا تھا، اور اماں کی دوائی بھی ختم ہونے والی تھی۔ ٹیوشن پر وہاں بچوں کی والدہ سے بات کی تو انہوں نے کہا میرے شوہر کا کاروبار اچھا نہیں چل رہا، ورنہ 2 ماہ کی اکٹھی فیس دے دیتی۔ میں تو کچھ بول بھی نہ سکی، بس بچوں کو پڑھایا اور گھر کو آ گئی۔ اسی دوران میں ایک سپر سٹور پر اشتہار دیکھا جہاں ان کو کام کے لیے لڑکیوں کی ضرورت تھی۔ میں اندر چلی گئی، کاؤنٹر پر موجود آدمی سے جاب کا پوچھا۔ اس نے مجھے سر سے پیر تک دیکھا اور ایک آدمی کو آواز دی۔ مجھے تو بس جاب کرنا تھا، کون کیسے تھا مجھے فرق نہیں پڑتا، اور ویسے بھی وہاں پہلے 3-4 لڑکیاں کام کر رہی تھی۔ دکان کا مالک آ چکا تھا، وہ ایک اچھا انسان تھا۔ اس نے 2-3 سوال پوچھے اور کہا کل سے کام پر آ جانا۔ میں ان کا شکریہ ادا کیا اور خوش ہو کر گھر لوٹ آئی۔ اب جاب سے میرا کچھ بوجھ کم ہوگا۔ مجھے وہاں نوکری کرتے 3 ماہ ہو گئے تھے جب ایک دن میں نے کچھ ایڈوانس لے لیا۔
مجھے ضرورت تھی گھر آ کر اماں کو پکڑا دیا کہ سنبھال کے رکھنا۔ اماں بہت خوش تھی، مجھے کبھی اماں نے نہیں کہا جاب نہ کرو، خود پر بھی دھیان دیا کرو، شادی کی عمر ہو چکی ہے، کیونکہ اتنا کام کرتی ہے۔ لیکن بس حسرت تھی کہ یہ کسک تھی جو دل میں جنم لے چکی تھی۔ میرا دل چاہتا اماں کی گود میں سر رکھ کر اپنے سارے غم بلا دوں، پر کچھ باتیں بس کاش بن کے رہ جاتی ہیں۔ اسی دن میرا بھائی گھر آیا اور بہت خوش تھا، اور اماں اسے دیکھ کر بہت خوش تھی، بار بار اس کا ماتھا چوم رہی تھی۔ اور اماں نے میرے لائے پیسے بھائی کے ہاتھ پہ رکھ دیے، کہنے لگی اتنے عرصے بعد گھر آئے ہو، ضرورت پڑ سکتی ہے۔ اور جب میں نے کہا اماں یہ میرے پیسے ہیں، تو بھائی نے کہا چار پیسے کیا کمانے لگی ہو، بہت پیسہ پیسہ کرنے لگی ہو، خود جو میرے گھر میں رہتی ہو، اس کا حساب کبھی آئے گا تو مانگوں گا۔ میں نے بھائی سے کہا میں بہن ہوں، میں آپ کا جتنا حق اس گھر پر ہے اتنا ہی میرا ہے۔ اور ماں نے مجھے ڈانٹ کر چپ کرا دیا، اتنے عرصے بعد میرا بیٹا گھر آیا، تم اس سے بحث کر رہی ہو؟ اور پیسے بھائی کے ہاتھ سے پکڑ کر میرے منہ پر مار دیے، لو پکڑو اپنے پیسے۔ مجھے اپنے دل میں تکلیف محسوس ہوئی تھی، میں اس وقت اتنی تکلیف میں تھی کہ گھر سے نکل گئی اور اپنے باپ کی قبر پر بیٹھ کر روتی رہی۔ میری ماں ایک بار بھی مجھے دیکھنے نہیں آئی، جوان بیٹی ہے، اس وقت کہاں ہوگی؟ میں اس رات کئی گھنٹے اپنے باپ کی قبر پر بیٹھی بچوں کی طرح روتی رہی۔ کاش بابا آپ مجھے اپنے پاس بلا لیتے، یہ تکلیف، میرا صبر، میرا برداشت ختم کر چکے ہیں۔ میں دن رات اپنی ماں کے علاج کے لیے پیسے جمع کر رہی ہوں، ذلیل ہو رہی ہوں، اور وہ انہیں صرف بچوں کا، بیٹے کا خیال ہے۔ دل میں بہت سے شکوے تھے، پر میں نے چپ سادھ لی۔ اور جب گھر آئی اماں سو چکی تھی اور بھائی گھر سے پھر جا چکا تھا، کسی کو میرا خیال نہیں آیا۔ اس وقت ایک تلخ مسکراہٹ میرے لبوں پر آئی اور صحن میں چارپائی بچھا کر آسمان کو دیکھتی رہی۔ کب آنکھ لگ گئی پتہ ہی نہیں چلا۔ صبح معمول کے مطابق دکان پر جانے کی تیاری کی کہ اچانک سے دکان کا مالک حد سے زیادہ میرا خیال کرنے لگا۔ مجھے اس کی مہربانیاں، اس کی میٹھی زبان بہت کچھ کہتی، اور میں چپ تھی، میرے پاس اور کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ لیکن ایک دن اس نے مجھ سے کہا کہ تم بہت پریشان رہتی ہو، ایسا کرو اپنی پریشانی مجھ سے شیئر کرو، اگر تمہیں پیسے چاہیے تو بتا سکتی ہو، چاہے تو کبھی واپس مت کرنا، بس مجھے خوش کرنا سیکھو جیسے باقی سب لڑکیاں کرتی ہیں۔ اور اس بات کا مطلب میں اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ وہاں بہت سارے لڑکے بھی کام کرتے تھے، مجھے کئی بار ہر کسی نے لالچ دینے کی کوشش کی۔ وہاں کچھ اچھے تھے اور کچھ برے، جو اچھے تھے وہ بھی میری طرح بس خاموش تماشائی تھے۔ میں ان کو کہا سر میں آپ کی بیٹی کی عمر کی ہوں، پر انہوں نے کہا بیٹی کی عمر کی ہو، بیٹی تو نہیں، مجھ سے بنا کر رکھو تو تمہارے دن بدل جائیں گے۔ اور اس وقت میں نے ایک ایسا زوردار تھپڑ مارا جس سے پوری دکان میں خاموشی چھا گئی، اور میں وہاں سے ہمیشہ کے لیے آ گئی۔ کئی دن ایسے گزرے، ماں نے کام پر جانے کا پوچھا تو میں نے کہہ دیا کہ نکال دیا ان لوگوں نے۔ اماں کہتی تم ان کی منت کرتی، یا کیا ضرورت تھی ان سب سے بحث کرنے کی، ضرور تم نے کچھ کہا ہوگا، چپ رہی۔ کچھ دن ایسے گزرے، اماں روز گھر سے چلی جاتی اور خوش خوش گھر آتی، اور ایک دن میرے لیے شادی کے جوڑے لے کر آئی۔ بھائی بھی بہت خوش گھر واپس آیا اور ڈھیر سارے پیسے مجھے پکڑا کر کہنے لگا جو دل کرے خرید لو۔ میں بہت حیران ہوئی، اچانک سے بھائی کے پاس اتنے پیسے اور اس کا لہجہ بھی اتنا بدلا ہوا۔ میں پوچھنے لگی کہاں سے آئے ہیں؟ کہتا بس تمہاری وجہ سے ہمارا نصیب بدل گیا۔ اماں بھی بہت خوش تھیں اور بار بار میرا ماتھا چومنے لگی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اماں نے کہا صبح کچھ لوگ آئیں گے منگنی کی انگوٹھی پہنانے، اچھے سے تیار ہو جانا۔ اور دونوں ماں بیٹا مجھے حیران چھوڑ کر کمرے میں چلے گئے۔ مجھے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، اچانک میرا رشتہ کہاں سے طے ہو گیا اور مجھے بتایا بھی نہیں۔ رات کو اماں سے پوچھا تو کہنے لگی ایک سنار ہے، دوسرے شہر سے آیا، ہمارے شہر میں دکان اس کی تمہارے بھائی کا دوست ہے، اس نے تمہیں دیکھا کہیں تو رشتہ بھیج دیا۔ میں فوراً ہاں کر دی، بہت اچھے لوگ ہیں، تم وہاں راج کرو گی، بہت بڑا خاندان نہیں ہے۔ میں نے کہا اماں پر ہم اچانک سے شادی کیسے کر سکتے ہیں، آپ کا کیا ہو گیا اور بھائی اس کے پاس پیسے کہاں سے آئے؟ تو اماں نے کہا اس نے بھی کوئی کام شروع کیا ہے، تم پریشان ہو، بس شادی کی تیاری کرو۔ میرے لیے اچانک سے یہ سب حیران کن تھا۔ میری منگنی ہو گئی تھی، میری نند کہنے لگی بھابھی اب بس جلدی سے ہمارے گھر آ جائیں، ہمارا بھائی تو شادی کے لیے مانتا ہی نہیں تھا، کہتا تھا کبھی شادی نہیں کروں گا، پر آپ کو دیکھتے فوراً شادی کے لیے مان گیا۔ مجھے خوش ہونا چاہیے یا نہیں، پر عجیب سا ڈر لگ رہا تھا۔ اتنے سالوں بعد میری زندگی میں خوشی آئی تھی، مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے سب خواب ہے
اور میں ابھی جاگ جاؤں گی تو سب ختم ہو جائے گا۔ بھلا میری قسمت اتنی جلدی کیسے مجھ پر مہربان ہو سکتی ہے؟ اماں بھائی سبھی خوش تھے اور میں بھی خوش رہنے لگی۔ ہمارے گھر کے حالات بہت بدل چکے تھے۔ اب تو وہ رشتہ دار بھی ہمارے گھر آنے لگے تھے جنہوں نے اتنے سالوں ہم سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ بھائی نے اماں کو میری دوست ہنا کا رشتہ لینے بھیجا۔ تب مجھے ساری بات سمجھ آ گئی۔ میرا بھائی ہنا کو پسند کرتا تھا اور اسے تب یہ بالیاں چوری کر کے دی تھی۔ میں نے اماں کو ساری بات بتائی تو اماں نے کہا تم کچھ مت کہو، بڑی مشکل سے میرا بیٹا اب گھر آنے لگا ہے، اس کی خوشی جس میں ہے میں وہی کروں گی، تم چپ رہو۔ ایک ماں کے لیے اس کی اولاد تو برابر ہوتی ہے، سب سے ایک جیسا پیار کرتی ہے، پر ماں کو بس بھائی سے پیار تھا، اس کے خلاف ایک لفظ نہ سنتی۔ شاید بیٹا تھا اس لیے مجھ سے زیادہ اس کی اہمیت دیتی تھی۔ میری تو کسی قربانی کو کسی نے کچھ نہیں جانا۔ میں نے ان چند سالوں میں کیا کچھ برداشت نہیں کیا۔ میری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ اب اکثر ہمارا فون پہ بات ہونے لگی۔ وہ کہتا جس دن تمہیں دیکھا تھا اس دن تم میرے لیے خاص بن گئی تھی اور رشتہ بھیج دیا۔ چاہے جانے کا احساس بہت خوبصورت ہوتا ہے۔ میں جو اپنی زندگی سے ہار چکی تھی اتنی خوشیاں پا کر پھر سے جینے لگی۔ میری شادی ہوگی، سب میری قسمت پر حیران تھے، ایک غریب لڑکی کا رشتہ اتنے بڑے گھر میں کیسے ہو سکتا ہے۔ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش تھی، وہ میرا بہت خیال رکھتا، پتہ نہیں کون سی ایسی نیکی تھی جو میرے کام آ گئی۔ میری نند ہمارے ساتھ آ کر رہنے لگی۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بھائی ہے اس کا، پر ہر روز اس کی ڈیمانڈ بڑھتی جا رہی تھی اور میرا شوہر پورا کرتا جاتا۔ میں بہت کہتی کہ اتنا پیسہ کیوں ضائع کرتے ہیں، ان لوگوں کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے۔ میرا شوہر کہتا میں آج جس مقام پر ہوں نا، ان لوگوں کی وجہ سے ہوں، اپنی ماں کی وجہ سے ہوں، تم کچھ نہیں جانتی۔ پر اس کے لہجے میں ایک تلخی محسوس ہوتی اور مجھے لگا جیسے کچھ ہے جو میرا شوہر مجھے بتانا نہیں چاہتا۔ میری نند مجھے تنگ کرنے لگی تھی، کہنے لگی کہ جب سے تم ہمارے بھائی کی زندگی میں آئی ہم سے اسے دور کر دیا، اب وہ ہماری کوئی بات نہیں سنتا، بالکل اپنا کام چھوڑ دینا چاہتا ہے۔ اور میں نے کہا کون سا کام؟ میری نند نے بھی کہا بہت خوب، جیسے تمہیں تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، ایسا کچھ نہیں۔ اور تبھی میری نند کا شوہر آ کر آگے بڑھا اور کہنے لگا تم ہو کیا، تمہاری اوقات کیا؟ اس کے ساتھ ایک لڑکا بھی کھڑا تھا اور میری نند کا شوہر کہہ رہا تھا تمہارے شوہر نے تمہارے کہنے پر ہمیں پیسے دینے سے انکار کر دی۔ مجھے حیرت ہوئی، یہ سب اور کب ہوا؟ آج تک اس نے ہمیں انکار نہیں کیا، تم سارے فساد کی جڑ ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ کا کوئی حق نہیں بنتا میرے ساتھ ایسا سلوک کرے۔ میری نند مسکرانے لگی اور تبھی میرا شوہر گھر داخل ہوا تو میری نند بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور کہنے لگی اچھا ہوا تم گھر آ گئے، دیکھو تمہاری بیوی تمہاری غیر موجودگی میں کیا گل کھلا رہی ہے۔ اور میری نند کا شوہر اس لڑکی کو بھی مارنے لگا جو انہوں نے ساتھ ملایا ہوا تھا۔ یہ سب اچانک ہوا، میں سمجھ ہی نہیں سکی۔ میرا شوہر میری طرف دیکھ رہا تھا اور میں بولنے کی سخت کھو چکی تھی۔ مجھے لگا اب میرا شوہر مجھے چھوڑ دے گا۔ میں تو خود کو بہت خوش نصیب سمجھنے لگی تھی، جس کو اتنا اچھا شوہر ملا، جس نے میری زندگی کی ساری اکڑاہٹ ختم کر دی، جو میرے بارے میں سب کچھ جانتا تھا، جو ہر قدم پر میرا ساتھ دے رہا تھا۔ ابھی تو شادی کو چند ماہ ہوئے تھے، پر میرے شوہر نے کہا مقدس میری بیوی ہے اور اپنی بیوی کو میں اچھے سے جانتا ہوں، اگر آپ میرے بہنوئی نہ ہوتے تو کب کا آپ لوگوں کا منہ توڑ چکا ہوتا۔ اور میرے شوہر نے مجھے کہا تمہارے میکے جانا ہے، ایمرجنسی ہے، اندر سے اپنی چادر لے آؤ۔ میں اپنے شوہر کی بات سن کر بہت خوش ہوئی تھی۔ ایک دم سے میری نظر میرے شوہر کا مقام بلند ہو گیا تھا۔ میں مسکرا رہی تھی، پر میکے جانے والی بات نے حیران کر دیا، اور جیسے اپنے میکے پہنچی دیکھا گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، اور یہ دیکھ کر مجھے اپنا سانس رکتا ہوا محسوس ہوا کہ میری ماں وفات پا چکی ہیں۔ بھائی نے کہا اماں تمہیں بہت یاد کرتی تھی، معافی مانگ رہی تھی، پر جب تک میں تم سے رابطہ کرتا اماں اس دنیا سے جا چکی تھی۔ میں کبھی ایسا نہیں سوچا تھا کہ میری ماں مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی۔ ایک کے بعد ایک صدمہ مل رہا تھا۔ ابھی چند منٹ پہلے کتنی خوشی تھی کہ میرا شوہر مجھ پر اتنا اعتبار کرتا ہے، اور دوسرے ہی پل میری آنکھوں کے سامنے میری ماں کا مردہ وجود پڑا ہوا تھا۔ اماں کو گئے چند دن گزرے، میں میکے میں ہی تھی جب بھابھی ہنا نے کہا بہن اب اپنے گھر چلو، بہت دن رہ لیے، تمہارے رونے دھونے سے ہمارے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے۔ میرے شوہر نے میری بھابھی کی بات سن لی۔ انہوں نے کہا آپ کو ایسی بات زیب نہیں دیتی، جس کا کھا رہی ہو اسی کو باتیں سنا رہی ہو۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہ آئی، پر میں اپنے سسرال آ گئی، جہاں نند اپنے گھر کو جا چکی تھی، جو کچھ ہوا سب کچھ بھول چکی تھی۔
زندگی معمول پر آ گئی۔ میرا شوہر سنار تھا اور کچھ دنوں سے جیسے گھر واپس آتا تو ایک بیگ لاتا اور اسے کونے والی الماری میں رکھ کر الماری پر تالا لگا دیتا اور رات بار بار اٹھ کر الماری کو دیکھتا۔ میں پوچھتی تو گھبرا کے کہتا اس کے اندر قیمتی سامان ہے، لیکن مجھے بھی الماری کے پاس نہ جانے دیتا۔ جب ایک دن اس الماری کا تالا کھلا رہ گیا، میں بند کرنے لگی تو بیگ نیچے زمین پر گر گیا۔ میں نے تجسس کے مارے جلدی سے وہ بیگ نکالا، لیکن جو ہی اسے کھولا سر پہ آسمان ٹوٹ پڑا، کیونکہ اس کے اندر منشیات تھی۔ اور تبھی میرے شوہر کمرے میں داخل ہوا، آگے بڑھ کر بھاگ کر میرے ہاتھ سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا ہے یہ سب؟ آپ تو سنار ہیں بھائی، یہ سب کہاں سے آیا؟ تب میرے شوہر نے کہا کچھ نہیں، کسی کا بیگ دکان پہ رہ گیا تھا، اسے واپس کر دوں گا۔ میں نے کہا روز ہی کسی نہ کسی کا بیگ رہ جاتا، آخر آپ سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ پر وہ خاموش رہا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ میں نے کہا اتنا میں جان چکی ہوں کہ آپ ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں، پر اب میں آپ جیسے انسان کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ آج یہ گھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور جیسے دروازے کی جانب بڑھی، میرے شوہر نے راستہ روک لیا۔ کہنے لگا مقدس، تم بہت محبت کرتا ہوں، اتنے رشتے ہونے کے باوجود تم واحد ہو جس نے مجھے صحیح غلط کا بتایا، جسے اپنا سمجھتا۔ میں یہ سب کام شوق سے نہیں کرتا۔ جب میں 14 سال کا تھا میرے باپ نے میری ماں کو چھوڑ دیا۔ ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے تھے۔ میری ماں ایک دکان پر کام کرنے لگی۔ وہ شخص میری ماں کے ہاتھوں مارا گیا اور میری ماں کو پولیس پکڑ کر لے گئی۔ کسی نے میری مدد نہیں کی۔ جب ایک رکشہ چلانے والا مجھے ایک اڈے پہ لے گیا اور مجھے مختلف بیگ مختلف شہروں جگہوں پر دینے کا کہا، اور اس کے بدلے میں مجھے پیسے ملنے لگے، اور انہی لوگوں نے میری ماں کو رہا کروایا۔ ان لوگوں کا مجھ پہ بہت احسان ہے، پر تب میں جانتا نہیں تھا کہ یہ کام کیا ہے، اور جب اس بیگ کو کھول کر دیکھا تب ساری حقیقت جان گیا۔ میرے گھر والے جانتے تھے کہ میں کیا کام کرتا ہوں، پر کسی نے مجھ سے کبھی سوال نہیں کیا، اور نہ میری ماں نے کبھی مجھے روکا۔ وہ کہتی یہ دنیا بہت بری ہے، یہاں ایسے ہی جینا پڑتا ہے، کون صحیح ہے کون غلط ہے کوئی نہیں دیکھتا۔ اور میں اس کام میں بہت آگے نکل گیا اور سنار بن کر ڈرگز کا دھندا کرنے لگا۔ وہ لوگ مجھے بیگ دیتے اور میں یہ آگے سپلائی کرتا ہوں۔ اس کام کو چھوڑ دینا چاہتا ہوں، پر جب ایک دن ایک سپر سٹور پر تمہیں نوکری کرتے دیکھا اور تم نے اسی دکان کے مالک کو تھپڑ مارا تو بہت اچھا لگا۔ تمہاری بہادری اور خودداری کو دیکھ کر مجھے ہر وقت تمہارا خیال آتا، اور پھر میں نے تمہارے گھر رشتہ بھیجا تو تمہارا بھائی اور والدہ مجھ سے 10 لاکھ روپے مانگے۔ میرے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، میں نے تو ڈرگز کا کام چھوڑ دیا تھا، پر پھر سے پھنس چکا ہوں۔ جیسے بھی کر کے وہ پیسے تمہارے گھر والوں کو دیا، اور پھر کہیں جا کر تم سے شادی ہوئی۔ میں بہت برا نہیں ہوں، وقت اور حالات نے مجھے ایسے بنا دیا، ہر بار سب کی ضرورت پوری کرنے کے لیے مجھے سب کرنا پڑتا۔ میں آج بھی سب کچھ چھوڑنا چاہتا ہوں، اگر تم میرا ساتھ دو۔ میرا کوئی بھی نہیں، اگر تم بھی چلی گئی تو میں جی نہیں سکوں گا۔ میں اپنی زندگی سے بہت تھک گیا ہوں، اپنی ماں بہنوں کی ضرورت پوری کرتے کرتے۔ ماں نے مرنے والے کہا تھا کہ اپنی بہنوں کو کبھی کسی چیز کی کمی مت دینا۔ میں نے انہیں ہر چیز، پیسہ دولت گھر سب کچھ دیا ہے، پر ان کے سسرال والے بہت لالچی ہیں۔ اب جب پیسے مانگے تو انکار کر دی، اس سے وہ تمہیں قصوروار سمجھنے لگے، اور میں مانتا ہوں کہ میں بہت برا ہوں، تمہارے قابل نہیں ہوں، پر مجھے ایک موقع دو۔ میرا شوہر جس تکلیف میں تھا، اس اذیت کو میں نے کبھی برداشت کیا تھا، میرے اپنوں نے کبھی میرے ساتھ یہی کیا تھا، مجھے بیچ ڈالا چند کاغذوں ٹکڑوں کی خاطر۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا آپ مجھے معاف کر دیں، میں بہت غلط تھی، آپ نے تو مجھے خرید لیا، میں تو غلام ہوں آپ کی۔ اور وہ رونے لگا، کہنے لگا ایسا نہیں، میں مجبور تھا، اگر میں ایسا نہ کرتا تو کبھی ہماری شادی نہ ہو سکتی۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ مجھے اپنے شوہر کے ایک موقع دینا تھا، کیونکہ مجھے اس سے بہت محبت تھی۔ دنیا میں میاں بیوی کا رشتہ واحد رشتہ ہوتا ہے جو ساری عمر ساتھ رہتا ہے۔ میں اپنے شوہر کو معاف کر دیا، اور اس کے بعد میرے شوہر نے پولیس کو انفارم کر کے وہ گینگ پکڑوا دیا اور خود 1 سال کی جیل کاٹ کر آیا، اور پھر ہم نے وہ شہر محلہ ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا۔ آج ہمیں خوشگوار زندگی گزارے ہیں۔ میرا شوہر اب ٹیکسی چلاتا ہے، کبھی غلط راستوں پر چل کر حرام کو منہ نہیں لگاتا۔ سب کچھ اسی دنیا میں رہ جانا، جو ہمارے ساتھ جانا ہے وہ ہمارے اعمال ہیں، اور اس کا حساب ہم نے خود دینا ہے۔ جس کی خاطر ہم حرام کماتے ہیں وہ سب ہمیں بھول جائیں گے، حساب تو ہم سب نے دینا ہے۔ اس لیے کم کھائیں پر حلال